अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर पे खुश आमदीद। नंबर 7 कप्तान पर भारी और रूहानी पंडितों ने अपनी एक अहम मुशावरत के बाद कप्तान को इस बात से आगाह कर दिया कि इस वक्त जो पॉलिटिकल बिल्डअप बन रहा है, इस बिल्डअप से बचने के लिए अगर हाथ पांव मिलाने हैं तो ये 7 नंबर के जो खाने इस वक्त आपके लिए खुले पड़े हैं, वो उन खानों में पाँव नहीं रखना, क्योंकि उन खानों में पाँव रखने के नतीजे में आपकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इमरान खान को 50 दिन का जो एक टाइम फ्रेम दिया था कि यार 50 दिन अगर इमरान खान ने सर्वाइव कर लिए तो फिर उसके बाद अपोजिशन की तो तबाही मच जाएगी और उसके बाद अप्रैल आ जाएगा और अप्रैल के अंदर सत्ते खैरा हो जाएंगी। शेख रशीद अहमद साहब भी चूँकि कोई अजीबोगरीब सा फैज़ रखते हैं और इस किस्म का फैज़ वो बांटते रहते हैं, शायद उनको इस किस्म की कोई इतला किसी जगह से मिल चुकी हो। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है नंबर्स के एतबार से, इल्मुल अदाद के हिसाब से, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जनाब कप्तान ने सीरियसली इन चीज़ों पर अब गौर करना शुरू कर दिया है और उनको कुछ इस बुरे वक्त से बचने के लिए कुछ तरकीब भी बताई गई हैं कि जनाब आपने इस तरह नहीं करना, इस रंग के कपड़े पहनने हैं, इस रंग के जूते पहनने हैं, फ़लाँ चीज़ खानी है, फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, फ़लाँ नज़र उतारनी है। इस किस्म के मुख्तलिफ इक़दामात उनको बताए गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये क्या होगा। ये जो मुशावरत हुई है, इस मुशावरत की मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन ये जो चूँकि नंबर्स का मामला है और नंबर्स का जो मैजिक है, ये जो इसका जादू है, ये चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नंबर्स का जादू चलेगा नहीं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है, ये नंबर्स के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मिसाल देता हूँ आपको कि इस वक्त अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहती है, चाहे वो मरकज़ है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर है या चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब है। किसी भी जगह पर अगर तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है, अगर नंबर्स गेम के अंदर आना है तो वो नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल असम्बली के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर को हटाना है तो उसके लिए भी एक जादुई नंबर है, एक मैजिकल नंबर है, जिसका नंबर आता है 172 यानी 172। अगर अब हुकूमत के पास 172 से कम अरकान होंगे तो वो हुकूमत नहीं कर सकेगी। और इसी तरीके से अगर अपोजिशन 172 का जादुई नंबर हासिल कर लेती है तो इसके नतीजे में इमरान खान साहब की ये जो कुर्सी इस तरफ है, जिसको हम कायदे ईवान की कुर्सी कहते हैं, और उससे तकरीबन 2.5 फुट के दूर पर एक दूसरी कुर्सी है जिसको हम कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की कुर्सी कहते हैं। तो ये कुर्सी ट्विस्ट हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कायदे ईवान बन सकते हैं और कायदे ईवान कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बन सकते हैं। और ये मैजिकल नंबर की गेम है जिसके लिए इस वक्त सारे का सारा ये पॉलिटिकल बिल्डअप हो रहा है। अब अगर हम देखें तो ये जो मैजिकल नंबर है, इसकी अचीवमेंट के लिए 5 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये 172 का मैजिकल नंबर अपोजिशन किस तरीके से हासिल कर सकती है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन के जो अरकान की तादाद है वो हुकूमती अरकान की तादाद की निस्बत को तकरीबन 18 अरकान कम हैं। हुकूमत के पास 178 है, इनके पास 160 के करीब हैं। लिहाजा हुकूमत को अपोजिशन को हुकूमत को घर भेजने के लिए 18 अरकान की ज़रूरत है। और 18 अरकान की अगर वो हमायत हासिल कर लेते हैं तो वो इमरान खान साहब को घर भेज सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन इन 18 अरकान की हमायत कैसे हासिल करेगी और वो 18 अरकान कौन होंगे। दो सूरत हाल है इसके अंदर, एक हुकूमती इत्तेहादी हैं और दूसरी खुद हुकूमती अरकान है। अगर हम हुकूमती इत्तेहादियों को देखें तो इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और उसकी नेशनल असम्बली के अंदर अरकान की तादाद है 6। मुस्लिम लीग काफ ये भी एक हुकूमती इत्तेहादी है और कौमी असम्बली में इसके अरकान की तादाद है 3। इसके साथ GDA है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, और MQM, और इनकी मजमूई तादाद भी को तकरीबन 15 के करीब बन जाती है। लिहाजा ये, और इसके साथ शेख रशीद अहमद साहब है, 1 सीट की पार्टी हैं। ये है हुकूमती इत्तेहादी। और अगर 18 नंबर्स के हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत से अलग हों, चाहे वो GDA है, चाहे वो MQM है, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ है, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, ये अगर हुकूमत से अलग हो जाएं तो अपोजिशन को इस हवाले से कि इमरान खान साहब को घर भेजने में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है कि हुकूमती इत्तेहादी जो इक़्तिदार की कुर्सी है,
وہ کیوں چھوڑیں, اور ख़اص طور پر اس موقع پر جب انہیں اگلے چند مہینوں کے اندر فنڈز کی ایک بہت بڑی بہتی گنگا نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر وہ ڈبکیاں کھانے کو بےتاب ہوں, تو وہ کیوں چھوڑیں گے؟ اور اپوزیشن کے پاس ایسا کون سا ان کے لیے چارہ ہے یا ایسی کون سی ترغیبات ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی جو سیٹس ہیں, اپنی جو حمایت ہے وہ اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال سکتی ہیں؟ تو اپوزیشن ان کو کیا دے سکتی ہے؟ اپوزیشن اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ میدان میں نہیں ہے اگر, تو وہ ان کو صرف اور صرف بہتر مستقبل کی امید دے سکتی ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ملیں گے, لوگوں کے اندر آپ کی ریپوٹیشن بہتر ہوگی, آپ کی پرسیپشن بہتر ہوگی, آپ لوگوں کے اندر جا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ حکومتی اقدامات چونکہ اس حد تک لوگوں کے عوام دشمن تھے کہ ہم اب اس کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے, لہٰذا ہم نے اپنی کرسی ادھر سے ادھر شفٹ کر لی ہے, اور اس کے بعد جب آپ الیکشنز میں جائیں گے تب آپ کو حکومت کے جو بیڈ بیگیج ہے اس کا بوجھ آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا, اور حکومت خود اپنی کارکردگی کا بوجھ اٹھائے گی, یعنی پی ٹی اے اپنی کارکردگی کا جواب دہ خود ہوگی, آپ کے اوپر اس کی جواب دہی نہیں آئے گی. لیکن یہ سودا بھی کچھ اتنا زیادہ بکنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں, یہ جس طرح میں نے آپ کو کچھ نمبرز بتایا, مثلا بلوچستان عوامی پارٹی ہے 6, مسلم لیگ کاف ہیں 4, تو یہ جو لوگ ہیں یہ حلقوں کی سیاست کرتے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب مسلم لیگ کاف کے, یہ ایک حلقے کی سیاست کرتے ہیں, پرویز الہی صاحب ایک حلقے کی سیاست کرتے ہیں, سالک حسین صاحب ایک حلقے کی سیاست کرتے ہیں, اور یہ ان حلقوں سے باہر نہیں نکل سکتے. لہٰذا یہ اگر یہ اپنے حلقے کے اندر ریلیونٹ رہیں گے, وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرتے رہیں گے, وہاں پہ بجلی پانی گیس پہنچاتے رہیں گے, وہاں پہ تھانہ کچہری پٹواری کے مسائل حل کراتے رہیں گے, تو یہ اپنے حلقے میں ریلیونٹ رہیں گے, اور ان کو یہ مسائل حل کرنے کے لیے اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے. اب دوسرا آپشن ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپوزیشن کو سپورٹ حاصل ہو جائے تو وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں, ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں, تو بڑی سمپلی ان کی جو حمایت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور حکومت گھر چلی جائے گی. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حکومتی خود ایم این ایز. میرا خیال ہے کہ اتحادیوں کی طرف سے یہ جو پارٹی شفٹ کرنا ہے یہ بظاہر مشکل کام لگ رہا ہے, لیکن اگر حکومتی ایم این ایز اپنی وفاداریوں کو تبدیل کریں گے اور ڈویژن کے وقت, یعنی جب قائد ایوان کا انتخاب ہوگا یا عدم اعتماد کے لیے جو کھڑے ہونے والی شرط ہے وہ اس کے اوپر اگر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, اس نمبرز تک پہنچ جاتے ہیں, اور حکومتی اراکین اسمبلی اپوزیشن کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ جو میجیکل نمبر ہے یہ اپوزیشن حاصل کر لے گی. لیکن اس کے لیے بھی وہی سوال ہے کہ جناب حکومتی اراکین اسمبلی اپنی حمایت کو یا اپنی وفاداریوں کو کیوں تبدیل کریں گے؟ اور اس صورت کے اندر جو سمپل جواب ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ. مسلم لیگ نون کی ٹکٹ اس وقت وہ جادو ہے جو اس وقت سچویشن کو تبدیل کر سکتا ہے. اس کی وجہ کہ جو اس وقت حکومتی اقدامات ہیں, ان اقدامات کے نتیجے میں حکومتی پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا, یہ جنرل پرسیپشن ہے, وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا ایک ایسا ٹرینڈ جس کے بارے میں اب رائے عامہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اگلے الیکشنز کے اندر پنجاب کی حد تک کم از کم ایک فاتح جماعت ہوگی اور یہاں سے وہ برتری حاصل کرے گی, تو اس جیتے ہوئے جو پارٹی ہے اس کے اندر کیوں نہ شمولیت اختیار کی جائے, وہ جو ایک وننگ سوئنگ ہے اس کو کیوں نہ پکڑا جائے اور اس وننگ سوئنگ کا حصہ بنتے ہوئے اپنے لیے پارلیمنٹ کے اندر اگلی مرتبہ کی سیٹ کو پکا کرایا جائے. اور یہ ہے وہ ایک اہم ٹرک جس کو استعمال کرنے کے بارے میں اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب اب ہم اس ٹرک کو استعمال کریں گے. اگرچہ اوپنلی انہوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا, یہ کہا کہ ہم اتحادیوں سے رابطہ کریں گے, کسی سے انفرادی لیول پر رابطے نہیں کریں گے, لیکن یہ انفرادی رابطے نہ صرف جاری ہیں بلکہ کافی حد تک
مکمل ہو چکے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، سردار ایاز صادق صاحب جو اس وقت لندن میں مقیم ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لندن اس ساری صورتحال میں کیا کرنے گئے ہیں؟ وہ انفیکٹ وہ اراکین اسمبلی کی فہرست کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں جن کی انہوں نے نواز شریف صاحب سے منظوری لینی ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس 22 اراکین ہیں، یہ ہمارے پاس 24 اراکین ہیں، یہ ہمارے پاس 30 اراکین ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور ان میں سے یہ حلقے ایسے ہیں جہاں پر ہم ان امیدواروں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے امیدواروں نے ان مارجن سے شکست کھائی تھی، اور یہ ساری کیلکولیشنز میرے ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق صاحب نواز شریف صاحب کو پیش کر چکے ہیں، اور اب اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے ان کو کچھ یقین دہانیاں کرا دی ہیں، اور ان یقین دہانیوں کو آگے حکومتی MNAs تک بھی کنوے کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے نتیجے میں ان یقین دہانیوں کے کنفرم ہونے کے بعد واضح طور پر باضابطہ طور پر تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں کیا یہ سوال بھی بڑا جائز ہے کہ کیا عمران خان صاحب خاموش بیٹھیں گے؟ یہ 7 نمبر والے چکر سے نکلنے کے علاوہ پولیٹیکلی بھی تو انہوں نے کچھ کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کو اب خاص طور پر ان حالات میں، کیونکہ پہلے تو وہ صرف اپوزیشن کی سیاست کرتے تھے، انہیں اقتدار کے ایوانوں کا، اقتدار کے اندر رہتے ہوئے گیمز کیسے کھیلنی ہے، کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو یا مخالفوں کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، یہ ساری گمکس بھی اب ان کے علم میں آ چکی ہیں۔ لہٰذا اب وہ عمران خان وہ والا عمران خان نہیں ہے جو کنٹینر پہ تھا، بلکہ اب اس کو اقتدار کا وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ خون بھی اب انہوں نے چکھ لیا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ یار اس اقتدار کے کیا مزے ہیں اور ان مزوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب اگر اقتدار سے باہر آتے ہیں، پہلے تو وہ 100% کوشش کریں گے کہ وہ اپنے اقتدار کو محفوظ کریں، اور اگلی ٹرم کے لیے بھی وہ جائیں، اور اس کے لیے وہ آل آؤٹ جائیں گے، بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ اپنی اس ٹرم کو بھی کمپلیٹ کر کے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر اپنے لیے ایک نیا ریکارڈ بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹرم کو بھی لیں، اور اس کے لیے ان کے پاس جو راستہ ہے وہ وہی ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک مرتبہ پھر اسی طریقے سے سپورٹ لیں جیسے وہ ماضی میں لے چکے ہیں، اور اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈینری کرنا پڑے گا، کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈینری اقدام اٹھانا پڑے گا جس سے کچھ ایسا ان کے لیے راہ ہموار ہو، اور جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ان کے حوالے سے کچھ تاثر بن چکا ہے وہ تاثر زائل ہو۔ اب اس کے لیے عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، راتوں رات تو وہ ملکی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے، راتوں رات تو وہ 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتے، راتوں رات تو وہ 50 لاکھ گھر نہیں بنا سکتے، راتوں رات تو وہ جو لوگ ہیں ان کو خطِ غربت سے اوپر نہیں اٹھا سکتے، اور یہ ممکن ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا، کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو عمران خان صاحب کی حکومت جو اب 4تھے سال میں داخل ہو چکی ہے، ان 4 سال کے اندر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ عمران خان صاحب اس سمت کے اندر کچھ کام کر رہے ہیں۔ وہ تو اس حوالے سے تو بالکل ان کا ریکارڈ جو ہے بالکل صاف چٹا کاغذ ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لہٰذا وہ والا ورقہ تو ہمیں پھاڑ دینا چاہیے۔ دوسری رہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو دوریاں ہیں وہ اب خاصی حد تک واضح ہیں، اور اس کی ایک مثال میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں دے چکا ہوں، جب انہوں نے چند لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی خواہش کا اظہار کیا تو آگے سے جواب کیا ملا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس صورتحال میں ان کے لیے آپشن بہت زیادہ محدود ہے، اور اس آپشن کو استعمال کرنے کا، جس کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مارچ کے اندر وہ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس آپشن کو استعمال کرنے کے نتیجے میں شاید ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے، اس کا مجھے امکان نظر آ رہا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ اقدامات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی کے لیے یہ ساری گیم بنی ہوئی ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب اقتدار سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ یقینی طور پر وہی اپوزیشن کا ٹرینڈ استعمال کریں گے، اسی اپوزیشن لیول پر جائیں گے جس کا وہ ماضی میں فیض چکھ چکے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی میں نے اپوزیشن کی تھی اور اس کا نتیجہ مجھے اقتدار ملا تھا، لہٰذا اب بھی اگر میں ایسی ہی اپوزیشن کروں گا تو اس کا مجھے نتیجہ ملے گا۔ لیکن اس مرتبہ ان کے لیے میڈیا ایک بہت بڑا
ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا، کیونکہ اس وقت آئیڈیلی ان کے میڈیا کے ساتھ کچھ اتنے زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، نیوز ون ٹی وی کا ایک شو ہے جی فار گریدہ، جس کے اندر کچھ انہوں نے بات کی تھی مراد سعید صاحب کے جو منسٹریل نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنے پر، وہاں پر ریحام خان صاحبہ کی کتاب کا محسن بیگ صاحب نے حوالہ بھی دیا تھا۔ اس کے بعد اس چینل کو ایک شو کا نوٹس جاری ہوا، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر وہ سارے جملے بھی لکھے ہیں کہ جناب یہ جملہ بولا محسن بیگ صاحب نے، یہ جملہ بولا غریدہ فاروقی نے، یہ جملہ بولا امجد شعیب نے، اور اس قسم کے دیگر۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی اطلاعات ہیں، غریدہ فاروقی نے خود بھی اس بات کا ٹویٹ کیا ہے کہ پیمرا کی خصوصی ہدایت پر نیوز ون چینل کو بند کیا جائے، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حامد میر صاحب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ بھی آف ایئر ہیں۔ طلعت حسین صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی تقریباً 3 3.5 سال عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیو سے فارغ ہوئے تھے، اور اب جا کے انہوں نے کہیں نیو ٹی وی کو جوائن کیا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس قسم کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ میری خود بھی محسن بیگ صاحب سے بات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر کی جو بجلی ہے اور پانی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اب محسن بیگ صاحب کے تعلقات بھی ہیں یقینی طور پر، اور ان کا اپنا بھی ایک ہے کرزما، اور وہ خیر اب ریسٹور ہو گئے ہیں، لیکن یہ وہ لیول ہے جہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں میڈیا اب اس طریقے سے کوریج نہیں کرے گا جیسے وہ ماضی میں کر چکا ہے، تو لہٰذا یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے ہوگا۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر جو آسان راستہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسی توہم پرستی میں واپس چلے جائیں جہاں پر ہم موجود تھے۔ دیکھیں، سیاست ایک علم ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اور یہ انٹرنیشنلی لیول پر ریکگنائزڈ علم ہے، اور پولیٹیکل سائنس آپ کو پتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماسس کے حوالے سے جو علوم ہیں ان کو بھی سوشل سائنسز کے درجے پر رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے علوم ہیں جو اس کے ذرا تھوڑا سا الگ ہیں، اور ہماری سیاست کے اندر ہم نے ماضی میں دیکھا آصف علی زرداری صاحب روزانہ صدقات دیا کرتے تھے، ان کے بھی ایک پیر صاحب تھے جو ایوان صدر میں رہتے تھے، پھر وہ اونٹنیوں کے اور بکریوں کے دودھ اور اس قسم کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی کیا کرتے تھے، یہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب تو اس حوالے سے کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے تھے، اور کچھ اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں یہ کہا گیا کہ جناب اب آپ نے کالا رنگ پہننا ہے، تو اگر آپ دیکھیں ماضی کے اندر کافی عرصے تک انہوں نے سیاہ لباس ہی زیب تن کیے رکھا۔ ابھی ریسنٹلی جو پولیٹیکل دباؤ آیا ہے تو اس حوالے سے اس بات کی اطلاعات ہے کہ جو ان کے جو اس حوالے سے معاونین ہیں اور ان کے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ یہ 7 نمبر اس وقت آپ کے لیے منحوس ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس نمبر سے آپ جتنی بھی دوری اختیار کریں گے وہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کے نقصان ہوں گے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کا نمبر بھی 7 ہے، جہانگیر ترین کا نمبر بھی 7 ہے، خواجہ آصف کا نمبر بھی 7 ہے۔ اس طریقے سے ان کو بتایا گیا کہ یہ نمبر ہیں جو 7 نمبر چل رہے ہیں۔ فروری کا بھی ان کو بتایا گیا، فروری کا بھی اگر ہم نمبرز گیم کے اندر دیکھیں تو وہ 7 ہے، اور آپ کا نمبر ہے 9۔ لہٰذا یہ جو 7 نمبر ہے اور یہ جو 9 نمبر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی میں نہیں آتے، لہٰذا آپ کو ذرا اس وقت دوری اختیار کرنی ہے اور اس 7 نمبر کو منظر سے ہٹانا ہے۔ اور منظر سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ان دونوں کو اس وقت ایک جیسی ہی سزا ملے، یعنی ان دونوں کو جیل میں بھجوایا جائے تاکہ معاملات کو عمران خان صاحب کے کنٹرول میں لایا جائے، کیونکہ اگر یہ دونوں سیاسی میدان میں رہے تو اس کا ان کو نقصان ہوگا۔ اور پھر بات وہی آ جاتی ہے شیخ رشید کی 50 دن والی، کہ جیسے ہی مارچ کراس ہوگا یا مارچ کا اینڈ آئے گا تو وہ نمبرز جو 7 ہیں وہ جو 9 ہیں اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور ان نمبرز کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو کچھ پولیٹیکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نمبرز گیم، مجھے تو اس بارے میں نہیں علم ہے کہ یہ نمبرز ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ ایک انفارمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ پاس کر دی کہ یہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ اب یہ مشورہ درست ہے غلط ہے، عمران خان صاحب اس پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، قطع نظر اس کے دونوں کے لیے اس وقت بڑا مشکل صورتحال ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی حکومت اور اپوزیشن یہ اپنے اس ٹاسک سے کیسے باہر نکلتے ہیں، اور ان میں سے کون نمبر 7 کی نحوست کا شکار ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔